नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम नई सूरह शुरू करेंगे, सूरह सौद। और जैसे कि ये भी जो है मक्की सूरत है और इसकी आयत जो हैं वो 88 हैं और रुकू जो है इसके 5 हैं। और जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है सिर्फ एक हर्फ है जिस पर कि इसका नाम रखा गया सौद। तो और ये बेसिकली हरूफ मुक़त्ताआत में से है और जिसकी डिटेल हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से जैसे सूरह क़ाफ है, यानी हमें हुरूफ मुक़त्ताआत पे नज़र आता है कि सूरतें जो हैं जैसे यासीन हमने पढ़ा तो उसमें या सीन दो हर्फ हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक हर्फ है। तो इसी तरह एक हर्फ के साथ जो है दो और सूरतें हमें नज़र आती हैं, जैसे कि सूरह क़ाफ, वो भी हुरूफ मुक़त्ताआत ही पे उसका नाम है। और इसी तरह सूरह कलम जिसको कि सूरह नून भी कहा जाता है। और जो है मक्की सूरत है। और एज़ यूजुअल जो कि मक्की सूरतों का थीम जो होता है, जो कि हमने पिछली सूरत में सूरह सौफ़ात में भी पढ़ा, तौहीद, नबुव्वत और आखिरत, ये तीनों चीज़ों पर जो है वो फ़ोकस होता है। तो यहाँ पर भी जो है इस सूरत में भी बेसिकली यही मौज़ूआत जो है हमें नज़र आएँगे। और एक और चीज़ भी, जैसे कि ये जो सौद लेटर है, इसके बारे में जैसे कुछ राय हमें नज़र आती है। बहरहाल असल मतलब जो है वो अल्लाह सुब्हानह तआला ही की ज़ात जानती है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। लेकिन ये कि राय जो हमें एक नज़र आती है वो क्या है कि सौद जो है जैसे स्वादिक आप सल्लम का लक़ब है, उनकी सिफ़त है। और इसी तरह से इसके मीनिंग्स में भी खूबसूरती और जमील के भी पाए जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानह तआला ही की ज़ात जानती है कि इसके क्या मतलब हैं। और ये कि अभी इंशाल्लाह इस सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार-बार रहम फरमाने वाला है। सौद सौद वल कुरआनी, कसम है कुरआन की, ज़िक्र नसीहत वाले की। यानी कुरान जो कि नसीहत वाला है उसकी कसम खाई जा रही है। कुरान क्या है? अज़िक्र यानी नसीहत देने वाला है। बल्कि अल्लदीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, फी इज़्ज़तिन गरूर में है, व शिकाक और मुखालफत में है। अब यहाँ जो है पहली दो आयत में अगर हम देखें कि आगाज़ कैसे हो रहा है कि कुरान की कसम खाकर जो है बताया जा रहा है कि ये क्या है? नसीहत है। लेकिन लोगों का हाल क्या है कि लोग जो हैं यानी कुफ़र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। और वो किस तरह से उनकी कैफ़ियत क्या है? इज़्ज़तियों व शिक़ाक़, गुरूर और मुखालफत में चले गए हैं। यानी कुरान की खूबी बताई गई और कसम खाकर, यानी क्या है कि जब कसम खाई जाती है तो यानी जिस चीज़ की कसम खाई जाती है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो है वो इम्पोर्टेंस को भी शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है कुरान जो है उसकी अहमियत भी पता चल रही है। और फिर ये कि जैसे कि अ-ज़िक्र, कि कुरान क्या है? तो कुरान क्या है? अ-ज़िक्र के जो है ना डिफरेंट बेसिकली मीनिंग्स यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि कुरान यानी ज़िक्र के मीनिंग्स में क्या है कि ये जो है एक रिमाइंडर है, याद दहानी है। और याद दहानी किस बात की है? किस बात का रिमाइंडर है? इंसान को बेसिकली याद करवाता है उसकी उस फ़ितरत के बारे में जिस पर कि इंसान को पैदा किया गया। किस फ़ितरत पर इंसान को पैदा किया गया? तौहीद की फ़ितरत पर। यानी अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात मौजूद है, वो एक है, अकेली है। ये हर इंसान के अंदर ये बात जो है ना रख कर उसको पैदा किया गया है। ये बात ऐसी है जो कि उसके अंदर जो है वो डाल दी गई है। लेकिन है क्या कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आकर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस पर असरअंदाज होती हैं और उसकी फितरत जो है ना वो बेसिकली दब जाती है। वो भूल जाता है इस चीज़ को। और भूलता कैसे है
کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اوروں کو معبود بنا لیتا ہے، اوروں کو الہ بناتا ہے، اوروں کو بڑا تصور کرتا ہے، اور یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو توحید کی فطرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا، تو یہ چیز جو ہے انسان کی دب جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یعنی یاد دہانی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے نا توحید کو بار بار جو ہے نا مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف دلائل کے ساتھ جو ہے، مختلف ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے اس چیز کا بار بار جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے انسان کے لیے۔ کس چیز کا ریمائنڈر ہے؟ اس کو اس کی فطرت کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ انسان بھٹکے نہ، گمراہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ اپنی اصل کو پہچانے، اور وہ اصل جو کہ جس کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا، یعنی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ اور یہ چیز دیکھیں کہ جیسے کہ توحید جو ہے انسان کی فطرت ہے، تو اس کے بارے میں جیسے ایک چیز مجھے پتہ چل رہی تھی کہ یعنی یہ باقاعدہ اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں، ریسرچ بھی کی گئی کہ کچھ بچوں کو اگر رکھا گیا ایسے ماحول میں جہاں پر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا، کوئی بھی چیز جو ہے یعنی بالکل ان کو کسی بھی دین کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن کیا تھا کہ ان میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی کہ کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی بڑا ہے جس کو کہ مانا جائے۔ تو بیسیکلی ایگزسٹنس جو ہے نا، اس چیز کو انہوں نے یعنی اپنی اس سے شو کیا کہ یہ چیز ان کے اندر ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ فطرہ توحید کا، جو توحید کے لیے کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ جو ہے ذکر میں کیا آ جاتی ہے کہ یہ نصیحت ہے، اور یعنی بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ یہ نصیحتوں سے بھرپور کتاب ہے، ایسی باتیں ہیں جو کہ سراسر انسان کو فائدے، جو کہ سراسر جن سے انسان کو کیا ہے؟ فائدہ ملے گا، یعنی اسی کے فائدے کی چیزیں ہیں، اسی کی فائدے کی باتیں ہیں، اس میں اس کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کیا ہے؟ الذکر، یعنی یہ تذکرہ ہے، بیسیکلی اس میں جو ہے پچھلے لوگوں کا ذکر ہے، اور پچھلے واقعات اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیوچر میں جو چیزیں ہونے والی ہیں، جیسے ہمیں قیامت کا ذکر پتہ چلتا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، یعنی قیامت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یعنی بہت سارے فیوچر ایونٹس جو ہیں، فیوچر کی باتیں جو ہیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مینشن ہے، ذکر ہے لوگوں کا، لوگوں کی باتیں ہیں، یعنی خود لوگوں کے، انسان کے اپنے متعلق ہی اس کی باتیں جو ہیں اس قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار یعنی رویے جو ہیں انسانوں کے ڈسکس ہوتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ایسا ہے تو اس کا یہ رویہ ہے۔ تو بیسیکلی انسانی رویہ، انسان کی جو سائیکالوجی ہے، اس کی جو سوچ ہے، تو وہ ساری چیزیں یعنی خود انسان جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس کتاب میں۔ اور پھر کیا ہے؟ ڈفرینٹ قسم کے جو قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، ذکر کے معنی جو ہیں وہ آنر کے بھی آ جاتے ہیں، یعنی بلندی والا، شرف والا، عزت والا، یعنی قرآن کیا ہے؟ دے ذکر یعنی شرف والا ہے، ذو شرف ہے یہ۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ عزت والی کتاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو لے گا تو سبحان اللہ، یہ کتاب اس کو جو ہے نا بلندی سے جو ہے پستی سے نکال کر جو ہے وہ بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ انسان کو جو ہے وہ عزت کی طرف لے کر جاتی ہے، ذلت سے نکال کر جو ہے اس کو عزت کی طرف لے کر جاتی ہے، بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو قرآن کے یہاں پر یعنی ذکر کے جو ہیں وہ 4 میننگز ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ ریمائنڈر آف فطرہ ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، اور اس میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، مینشن کیا گیا بہت ساری چیزوں کو۔ اور فورتھ کیا ہے کہ یہ یعنی عزت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، اور جو شخص بھی اس کو لے گا تو یہ انسان کو کیا ہے؟ شرف بخشتی ہے، عزت دیتی ہے۔ اور جیسے کہ سورہ زخرف آیہ 44 میں بھی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمَكَ، لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمَكَ، یعنی اس میں کیا ہے کہ بے شک تمہارا ذکر ہے اور تمہاری قوم کا۔ اور اب یہ چیزیں جو ہیں یعنی قرآن جو ہے اس قدر یعنی خوبیوں والی کتاب ہے، اور اس کی جتنی بھی ہم نے یہ میننگز پڑھے، ان سب میں اگر فائدہ نظر آ رہا ہے تو کس کا نظر آ رہا ہے؟ خود انسان کا نظر آ رہا ہے،
یعنی یہ انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کی کتاب ہے۔ لیکن لوگوں کا رویہ اس سے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے بل الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو وہ انکار کیوں کر رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، فی عزتیوں و شقاق، کے غرور اور مخالفت میں پڑ چکے ہیں۔ یعنی جسٹ جو ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہ بس جسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ اختلاف برائے اختلاف، یعنی کوئی ریزن نہیں ہوتی، کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی کہ آپ کسی چیز کو اپوز کریں، لیکن بس یہ کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس چیز کو لینا نہیں چاہتے، تو اس چیز کا رد کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر جو ہے اس کے خلاف بھی چلتے ہیں، مخالفت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یعنی اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں جو ہے اتنی خوبصورت کتاب جو ہے وہ اتاری، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، کفرو، انکار کر دیا۔ اور عزت یعنی وہی چیز آ جاتی ہے کہ بیسیکلی جو ہے عزت دار ہونا، رسپیکٹ فل ہونا، اور یعنی عزت بیسیکلی کیا ہے کہ ایک تو وہ ہوتی ہے جو کہ پریز وردی ہے، یعنی وہ واقعی جو ہے قابل تعریف ہے وہ عزت۔ فار ایگزامپل جیسے ایک ایسی ذات جو کہ سچ مچ میں ڈیزرو کرتی ہے، یعنی سچ مچ میں آنر جو ہے اس سے بلونگ کرتا ہے، تو ایسی عزت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، پریز وردی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رب العزہ ہے نا، کہ عزت والی ذات ہے، آنریبل ذات ہے، آنریبل ہستی ہے، عزت والی ہستی ہے، یعنی تمام عزتوں کے خزانے کیا ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی بیسیکلی ہوتا وہ بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ اس میں کوئی ایسی خوبی، کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا عزت دار سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی وہ ڈیزرو نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو ایسا عزت دار ہونا کیا ایسا ہوتا ہے جو کہ ملامت زدہ ہوتا ہے، بلیم وردی ہوتا ہے۔ اور شقاق کی بات ہے کہ اس میں پڑے ہوئے، مخالفت میں پڑے ہوئے، اور یہاں پر دیکھیں کہ ان کی مخالفت بھی کیسے تھی، اسپیشلی اہل مکہ کو اگر ہم دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی بیسیکلی یہ شقاق یعنی یہ جو مخالفت ہے یہ بہت زیادہ یعنی نفرت اور دشمنی کی حد تک جو ہے نا مخالفت کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے کوئی آ کے بات کہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی یعنی بات سے ایگری نہیں کرتے، آپ متفق نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تم اپنے رستے میں اپنے رستے، یعنی بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، آپ جو ہے نا یعنی وہاں سے اس چیز سے نکل آتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی کوئی فردر ریئیکشن نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ یعنی بات سے متفق نہیں ہوتے، بلکہ آگے بڑھ کر جو ہے اس کے ساتھ دشمنی بھی مول لے لیتے ہیں۔ دشمنی مول لینے سے مراد کیا ہے کہ یعنی آگے بڑھ کر جو ہے مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے مشرکین مکہ ہی میں دیکھیے کہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے توحید کی بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے پریفر کیا کہ وہ شرک ہی پر اپنے قائم رہیں، تو دیٹس اٹ، انہوں نے آصلی وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، یعنی خود الگ ہو گئے، اور یعنی اس چیز سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ توحید کا انکار کیا، اپنے شرک پر ڈٹے رہے، اور آگے بڑھ کر جو ہے آصلی وسلم کو بہت زیادہ اپوز بھی کیا۔ جیسے ہمیں یہ چیز نظر آتی، جیسے ابو جہل کی مثال لیں کہ کیسے آگے بڑھ کر جو ہے اس نے مخالفت کی، خود بھی اس نے یعنی حصہ لیا، اور دوسروں کو بھی جو ہے جسے کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرتا تھا اور انسائٹ کرتا تھا کہ اچھا یعنی ان کی جو ہے مخالفت کی جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے دشمنی کی جائے۔ اور اسی طرح جیسے ابو لہب کی مثال لیں کہ آپ وسلم جو ہے جب حج کے موقع پر لوگوں کو تبلیغ کے لیے نکلتے، تو وہ بھی ساتھ ہی نکلتا، اور یعنی لوگوں کو خبردار کرتا کہ اچھا ان کی بات مت سننا، یہ تو آپ کو بہکا دیں گے، یہ تو گمراہ کر دیں گے، تو اس قسم کی چیزیں کرنا۔ تو بیسیکلی مکہ والے جو ہیں انہوں نے وہ پہلا درجہ جو ہے مخالفت کا اختیار نہیں کیا کہ بس جسٹ ڈس ایگری کیا اور اپنا رستہ لے لیا، بلکہ کیا تھا کہ آگے بڑھ کر شقاق یعنی کیا تھا کہ دشمنی انہوں نے مول لی، سخت قسم کی انہوں نے جو ہے وہ مخالفت اختیار کی۔ اور شقاق کے ایک اور میننگز بھی بن جاتے ہیں، یعنی
مخالفت ہونا کہ یعنی کیا تھا کہ مکہ والے جو ہیں قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خود ہی آپس میں جسے کہہ لیں کہ کانٹراڈکٹ کر رہے تھے. ان کے آپس میں ہی جسے کہہ لیں کہ پھوٹ تھی. پھوٹ کس قسم کی تھی کہ وہ کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے کہ وہ اس چیز کو، یہ جو توحید اور رسالت ان کے سامنے آئی ہے، اس کو وہ کیا نام دیں. جیسے کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جو ہے کاذب ہیں، کہیں پہ شاعر ہیں، کہیں پہ کاہن ہیں. تو انہیں خود بھی جو ہے نا، یعنی کسی ایک چیز پر وہ ایگری نہیں کر پا رہے تھے، متفق نہیں ہو پا رہے تھے کہ آخر وہ ان چیزوں کو کیا ٹائٹل دیں، کیا نہیں. کیونکہ جو کچھ بھی وہ سوچتے تھے انہیں بہت آبویس ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہے. اگر جادو کا سوچتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ قرآن تو کیا ہے، ذکر، اس کے چاروں میننگز جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ انسان کے لیے ریمائنڈر ہے اور انسان کے لیے نصیحتیں ہیں، اس کا اپنا ذکر ہے، اس کی اپنی فائدے کی باتیں ہیں، اور یہ کہ اس کتاب کے ساتھ انسان کی عزت اور سربلندی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. لیکن ہے کیا کہ جو ہے اب دوسری طرف مکہ والے اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھ رہے تھے. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے، یعنی ان کی عزت کیسی تھی، بلیم وردی تھی. یعنی بیسیکلی جہالت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہے تھے. عزت دار مینز اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے. یعنی ان کے نزدیک جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ یعنی تحقیر کی بات تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ کا رسول مان لیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں. اور کیوں ان کو لگ رہا تھا، یعنی ان کے لیے یہ بے عزتی کی بات یا ان کے عزت کے جانے کا ان کو کیوں خدشہ ہو رہا تھا، کہ انہیں لگتا تھا کہ یعنی اپنے آپ کو بیسیکلی جہالت کی بنا پر وہ بڑا عزت دار سمجھ رہے تھے. اور انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر آئے رسالت پر اور قرآن پر تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ان کی سو کالڈ عزت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی عزت جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے. اور حالانکہ ہوا کیا، وہ جس قسم کی عزت کے غرور میں مبتلا تھے، بیسیکلی کیا تھا کہ اس جو کہ بلیم وردی عزت تھی، اس کی وجہ سے ایکچولی وہ کن کن چیزوں سے دور ہو گئے، اپنے ہی فائدے کی چیزوں سے دور ہو گئے، اپنی جو اصل عزت ہے اس سے وہ دور ہو گئے. اور ریالٹی جو کہ حقیقت ہے توحید کی، جو کہ فطرت کی صورت میں انسان کے اندر رکھ دی گئی، اس سے وہ جو ہے وہ دور ہو گئے. تو بیسیکلی یعنی جس قسم کی عزت میں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور جس چیز کو وہ عزت سمجھ رہے تھے، اس عزت نے ان کو ان کی اصل سے دور کر دیا. ان کی جو توحید کی ریالٹی ہے، فطرت ہے، اس سے دور کر دیا. ان کا جو اصل ریئل آنر ہے اس سے دور کر دیا. ان کے اپنے ہی فائدوں سے جو ان کو وہ دور کر دیا. اور پھر کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں. اب یہ لوگ جو ہیں یعنی تکبر میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے کم اہلکنا، کتنی ہی امتیں ہیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پر کم جو ہے نا بیسیکلی آ رہا ہے یعنی بہت زیادہ، کثرت کے میننگز میں، کہ بہت ساری قومیں ان سے پہلے تھیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا. فنادو، بس فریاد کی انہوں نے. یعنی جب ان کو ہلاک کیا گیا اب ان کی آگے سے یعنی اس وقت ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. فنادو، پھر انہوں نے فریاد کی، وہ چیخے، وہ پکارے. ولا تھا، اور نہیں تھا، حین مناس، رہائی کا وقت. یعنی وہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کی پکڑ ہو گئی پھر وہ خوب چیخے، پھر وہ خوب چلائے، خوب انہوں نے فریادیں کی، خوب خوب جو ہے اللہ کو پکارا. لیکن وہ وقت کیسا تھا، ولا تحین مناس، اور نہیں تھا وقت وہ رہائی کا. یعنی وہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ اب جو ہے ان کی بات کو سنا جائے اور جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے وہ رہائی ملے. یہاں پر لا تا جو ہے نا بیسیکلی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور تا جو ہے نا یہاں پر جسے کہہ لیں کہ مبالغے کے لیے ہے. جیسے یعنی نہیں کا مطلب ہے قطن نہیں،
بالکل بھی نہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہے نا، یہ کام سی بات ہے. ہم کہتے ہیں قطن بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ مبالغہ ہے، یعنی ایمفیسس ہے، شدت کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی قطن بھی ہرگز بھی ان کے لیے کیا نہیں ہے، حین مناس، رہائی کا وقت. اور مناس جو ہے نا، جیسے آم، کہہ لیں کہ یعنی بیسیکلی مناس جو ہے نا، یہ کس قسم کی ہوتی ہے، اس کے میننگز میں کیا ہوتا ہے کہ جب گھوڑا جو ہے وہ حرکت کرنے کے لیے بیسیکلی اپنے سر کو جو ہے اوپر اٹھاتا ہے. یعنی گھوڑا کھڑا ہے نا تو یوزلی اس کی گردن کیا ہے، نیچے کو ہوتی ہے نا. تو جب اس نے چلنا ہوتا ہے، یعنی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ اپنے سر کو جو ہے، جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی کیا ہوتی ہے کہ یعنی یہ ایک تیاری ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے کہ اب وہ ریڈی ہے ٹو رن، کہ اب اس نے دوڑنا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی نوس کے میننگز میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان پیچھے ہٹتا ہے، اور پیچھے ہٹ کر بیسیکلی وہ کس چیز کی تیاری کر رہا ہے، بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے. اور بھاگنے کی تیاری کس سے کر رہا ہے، اپنے مخالف سے، جو کہ اس کا سامنے مخالف ہے، اس سے جو ہے بچنے کے لیے وہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگا. ہوتا ہے نا کہ یعنی جب آپ یعنی دوڑنے لگتے ہیں تو دوڑنے سے پہلے ایک موومنٹ ہوتی ہے کہ آپ جسٹ ریڈی ہوتے ہیں ٹو رن. تو یہ وہ والی چیز ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس چیز کو تو یعنی جن قوموں پر عذاب آیا اور وہ پھر جو ہے انہوں نے یعنی پکارا اللہ کو خوب خوب، اور جو ہے چیخے چلائے کہ ہمیں جو ہے کسی طرح نجات دی جائے. تو ایسے میں ان کی رہائی جو ہے نا وہ کیسے ہے کہ بھاگنا، فرار اختیار کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے فرار اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ وہ اس فرار کی تیاری بھی کر سکیں. اب یہ تیاری کیا ہے، یہ چھوٹی سی نا، یعنی گھوڑے نے یوں سر اٹھایا، اس میں کتنا ٹائم لگے گا، بالکل چھوٹا سا ٹائم چاہیے. یعنی اتنا سا بھی ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے اتنی سی بھی حرکت کر سکیں، اتنا سا بھی جو ہے اپنے لیے کچھ وہ کر سکیں. یعنی اس فرار، اس عذاب سے بچنا تو بہت دور کی بات ہے، بچنے کی تیاری بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ مناس جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس اسم ظرف کے میننگز میں لیں، یعنی پلیس اور ٹائم کی بھی بات آ جاتی ہے، جگہ اور وقت کی بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، ان کی پکڑ کا وقت آ گیا، پھر وہ بہت چیخے، بہت چلائے، بہت پکارا، بہت فریادیں کیں. لیکن کیا ہے، ولا تحین مناس، اب ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے رہائی کا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا سکیں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعَجِبُوا، اور تعجب کیا انہوں نے، ان کے جاءہم، آیا ان کے پاس، منذرن، متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، منہم، ان میں سے. وقال، اور کہا، الکافرون، کافروں نے، ہذا، یہ، ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. ابھی جیسے یہ اس سے پہلے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، اس میں جیسے یہ تھا نا کہ جنہوں نے غرور اور تکبر اختیار کر کے جو ہے حق کو جھٹلایا، حق کا انکار کیا، اور آگے بڑھ کر پھر حق کی مخالفت اور دشمنی بھی کی، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو اسی طرح کا ٹاپک جو ہے نا ہمیں جیسے سورہ انبیاء میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا جب انہوں نے یعنی عذاب آیا اور انہوں نے دہائی دینا شروع کی، تو ایسے میں کیا تھا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، کہ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو لگے اس سے بھاگنے. یعنی ان کو لگا کہ شاید ہم اس سے جو ہے بچ جائیں گے. تو پھر ان سے کیا کہا گیا، لا ترقدو، کہ مت بھاگو، یعنی مت بھاگو، ورجعو، اور لوٹ جاؤ، الا ما اترفتم فیہ، کہ ان آسائشوں میں جو ہے نا واپس جاؤ کہ جو کہ تم کو عطا کی گئی تھی، یعنی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، مساکینکم لعلکم تسألون، تاکہ تم سے جو ان کے بارے میں دریافت کیا جائے. اور اس میں یہ چیز بھی ہے، یعنی وہی بات ہے کہ یہ بات تو مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے صحیح چیز کو نہیں لیتا
اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور یہاں پر ہمیں جو مین چیز نظر آ رہی ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عزت دار سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر میں نے صحیح چیز کو اختیار کیا تو شاید یہ میرے لیے ذلت کا باعث بن جائے گا، شاید یہ میرے لیے جو ہے بے عزتی کا باعث بن جائے گا۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہماری سو کالڈ عزت ہوتی ہے، جس کو ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی بہت بڑے ہیں، لوگوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، اور لوگ ہمیں جو ہے ایک مقام اور ویلیو دیتے ہیں، اور ہم یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایسے کیا تو یہ تو جو ہے اس سے تو پھر ہماری عزت پر حرف آ جائے گا، اس سے تو ہم لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا گر جائیں گے، لوگ جو ہے ہمیں اس طرح سے ویلیو نہیں دیں گے جس طرح کہ اب ہمیں دے رہے ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ حقیقت یہ ہے والقرآنی ذی ذکر، کہ یہ قرآن جو ہے نا انسان کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ سو کبھی بھی جو ہے نا یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا قرآن کو چھوڑ کر، اس کے احکامات کو، اس کی نصیحتوں کو چھوڑ کر جو ہے نا یہ سمجھیں کہ اچھا ہم اگر اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے مخالف جا کر ڈیفینیٹلی یعنی جب قرآن کی بات نہیں لیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے مخالف جا رہے ہیں، ہم اس کے جو بالکل اپوزٹ چیز ہے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یعنی لیتے ہیں کہ اچھا قرآن کو چھوڑ کر اس کی مخالف چیز کو اختیار کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز ہمیں عزت دار بنا دے گی، تو نیور ایور، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں ٹیمپرری ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ایونچولی کیا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کس چیز میں عزت تھی اور کس چیز میں یعنی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے غلط کام ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کرتے ہیں، بہت فضول خرچی کر دیں گے، بہت شیطانی کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے، بہت ساری چیزوں کو اوکے کر دیں گے، اور لوگوں کی تعریف اپریسیشن لینے کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہی لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور 100 قسم کے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ عیب نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کام جو آپ نے جو ہے نا بڑے اس سے کیے ہوتے ہیں، اپنا فل اپنے آپ کو ایگزرٹ کر کے، اپنی پوری ایفرٹس ڈال کے، اپنا پورا آپ ڈال کے، مشقت کر کے، تو انہی کاموں میں لوگ جو ہے نا نقص نکال رہے ہوتے ہیں، عیب نکال رہے ہوتے ہیں، اور آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل جو عزت اور آنر جو ہے، اصل فائدہ کیا ہے؟ والقرآن ذی ذکر، کہ قسم ہے قرآن کی جو کہ کیا ہے؟ ذی ذکر، اور اس میں 4 میننگز آ جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا وہ یاد رہنے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کو یعنی انہوں نے تعجب کیا، ان کے لیے یہ بہت ہی سٹرینج اور بہت ہی ویئرڈ قسم کی بات ہے کہ کیا کہ ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک انسان جو ہے ان کے پاس منذرن متنبہ کرنے والا، وارن کرنے والا آ گیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں یعنی کافر لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اب یہ چیز بھی یعنی بیسیکلی مشرکین مکہ کے لیے بہت ہی تعجب کا باعث تھی، یعنی ان کے لیے یہ رسالت، توحید اور قرآن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی جو ہے اس شخص پر نازل ہو رہی ہے، اور یہ شخص جو ہے ہمارے بیچ میں رہا 40 سال، ہمارے ہی جیسا ہے، اور اب اچانک سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اس پر جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی یعنی عجیب ہے، اور اس چیز کو یعنی بہت سٹرینج وہ فیل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو عجب جو ہے نا، عجب جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ انکار کے میننگز میں ہوتا ہے، کہ ایک ایسی چیز کہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات میری عقل قبول نہیں کر رہی، یعنی ہاؤ کم کہ ایسے ہو سکتا ہے نا، تو آپ اس عجب میں ہیں، وہ یعنی بات آپ کو اتنی عجیب لگتی ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یعنی اگر کہیں کہا جائے کہ بھئی جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں پتہ چلے کہ اچھا کسی جگہ ایسا اسکول ہے کہ جہاں پر بچہ جو ہے ایک دن ایبسنٹ ہو جائے تو اس کو پورے 1 سال کے لیے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، یا اس کو بہت ہی بڑا جو ہے نا فائن کر دیا جاتا ہے۔
تو ہمارے لیے یہ بات کیا ہوگی؟ بہت ہی عجیب ہوگی. ہم کہیں گے نہیں نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے کہ جسٹ 1 ڈے اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو اتنی بڑی پنشمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑی عجیب ہے. اور اس عجیب کے اس میں ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کیا ہے؟ ان کا یہ جو عجب ہے یہ انکار کا ہے، یعنی ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا ایسے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا عجب جو ہے نا وہ ہوتا ہے استحسان کا. یعنی کوئی چیز اس قدر خوبصورت اور اتنی یعنی مائنڈ بلوئنگ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے تو یعنی اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے یعنی آپ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا یعنی اس کے آپ کو بہت عجیب لگتا ہے. فار ایگزامپل یعنی جو ہے کسی جانور کے بارے میں پتہ چلے کہ اچھا وہ اس طرح سے رنگ یوں بدل لیتا ہے، تو وہ یعنی چیز کیا ہے کہ آپ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے امیزمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو عجب ہے مشرکین مکہ کا یہ انکار کا ہے، آؤٹ آف ڈینائل ہے، آؤٹ آف امیزمنٹ نہیں ہے. بلکہ کیا ہے یعنی اس چیز پر وہ امیز نہیں تھے کہ واو کتنا یعنی زبردست چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان پر جو ہے وہی نازل فرما رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے نا ان کا عجب کیا تھا؟ انکار کا تھا، آؤٹ آف ڈینائل تھا. اور کیا کہتے ہیں وہی چیز یعنی کیا ہے کہ سیم الزام تراشی یعنی مختلف چیزیں گھڑنا. اصل ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیسے ہم اس چیز کا انکار کریں، کیونکہ انکار کرنے کی کوئی ریزن کوئی ایویڈنس ان کے پاس بنتی نہیں تھی، کوئی گراؤنڈ بنتی نہیں تھی. تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہاذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. اور یہی چیز کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسان کو چنا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور اس پر وحی نازل کی. یہ چیز جو ہے نا یعنی لوگوں کے لیے ہمیشہ وہ رہی تعجب کا ذریعہ رہی. جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں بھی سیم یہی موضوع جو ہے وہاں پر بھی بتایا گیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو جو ہے وہ مرد کی طرف جو ہے وہ وحی بھیجی. وہی کیا بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دو. تو بیسیکلی یعنی وہاں پر بھی سیم یہی چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں یہ جو کافر ہیں انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے عجب میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اجعل الالہۃ، کیا بنا دیا معبودوں کو الہ واحدہ، ایک ہی معبود. یعنی یہ کیسی سی نبوت ہے، یہ کیسا سا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے اتنے ڈھیر سارے معبود ہیں، اتنے الہ ہیں، اس چیز کا الگ ہمارا خدا ہے، اس چیز کا الگ خدا ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ ہم نے خدا بنا رکھے ہیں. تو یعنی اب ہر چیز کے لیے اگر الگ 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 خدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خدا کے پاس یہ طاقت ہے تو اس سے یہ مانگا جائے، دوسرے خدا کے پاس کچھ اور طاقت ہے تو انسان کو جب ضرورت ہو تو وہ اس خدا کے پاس جائے، وہ اس خدا کے پاس جائے. تو یہ کیا یعنی اتنی ساری پاورز جو ہیں اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یعنی اتنے سارے معبودوں کا انہوں نے صرف ایک ہی معبود بنا دیا. مینز کہ یہ کیسے کہ اتنی ساری پاورز اتنی ساری طاقتیں جو ہیں وہ ایک ہی الہ میں آ گئیں. یہ بات بھی ان کے لیے یعنی ڈائجسٹ کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی تھی. تو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بے شک کیا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب سی چیز ہے. یعنی یہ بہت ہی کیا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اعتبار کرنا جو ہے نا یعنی مشکل لگ رہا ہے کہ اتنے سارے الہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایک خدا ہے اور اسی کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، وہی ہر چیز کا اکیلا مالک ہے، وہی تمام قوت اور اختیارات کا مالک ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ اب جب انہوں نے یہ چیز سنی تو اب کیا تھا؟ ون طلقہ، چل پڑے الملأ سردار منہم ان میں سے. یعنی یہ بات سن کر، یہ نصیحت سن کر کہ اتنے سارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب باطل ہیں، اور خدا صرف ایک ہے اور وہی اکیلا جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی تمام قدرتوں کا مالک ہے. تو یہ بات سن کر کیا ہے؟ ون طلقہ، وہ چل پڑے، نکل پڑے. یعنی بات یہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی
اور اس چیز کا، اس توحید کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ الملأ سردار، یعنی کیا تھا کہ ان کے سردار جو کہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے، یہ جو وحی آ رہی تھی اور توحید کا ان کو ریمائنڈر دے رہی تھی، ان کو یاد کروا رہی تھی، تو اس چیز کا، اس بات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یعنی چل پڑے، وہاں سے نکل گئے، انمشو، اور کہنے لگے، یعنی جو اپنے جو دوسرے ساتھی تھے ان سے بھی کیا کہتے ہیں، امشو، چلو، اور اس برو، قائم رہو، علی آلہتکم، یعنی یہ باتیں مت سنو، چلو نکلو یہاں سے، ہم چلتے ہیں، اور امشو، اور قائم رہو، یعنی جس طرح کے ہم ہیں، جس چیز پر ہم تھے، ہم وہی رہیں گے، اور کیا ہے، وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جو ہے نا وہ قائم رہو، یعنی اپنی جو شرک ہے نا اس پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، اس چیز کو بالکل اگنور کر دو، توحید کو، اور اپنے شرک پر جو ہے وَاسْبِرُوا، مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ چیز، یعنی یہ جو توحید ہے، یوراد، اس میں کچھ غرض رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی ایجنڈا ہے، کوئی نہ کوئی ہڈن پلاٹ ہے، کوئی نہ کوئی سازش ہے، کوئی خفیہ جو ہے نا سازش اس میں رکھی گئی ہے، یعنی یہ جو توحید کی بات ہے نا، یہ اتنی سمپل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی سازش جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو بیسیکلی اس میں جو ہے نا ایک واقعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ زیادہ صحیح بہتر طور پر آئیڈیا ہوگا کہ یہ آیات جو ہیں یعنی کب نازل ہوئیں، کہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عنہما سے روایت ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ آیا جس میں ابو جہل بھی تھا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، لہٰذا آپ انہیں بلائیں اور اسے منع کریں۔ تو ابو طالب نے پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یعنی پھر کیا تھا کہ بیسیکلی جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے تو حضرت جو ابو طالب انہوں نے کیا کہا کہ بھتیجے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو، خداؤں کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی بات سن لی تو سن کے فرمایا کہ چچا جان، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک کلمے کو اختیار کر لیں جس کے قبول کرنے کی وجہ سے سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ یعنی بیسیکلی واقعہ کیا تھا کہ جب ابو طالب جو ہے بیمار ہوئے تو اب لوگوں کو، مشرکین مکہ کو لگا کہ یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پروٹیکشن جو ہے نا وہ ملی ہوئی تھی، یعنی مکہ والے مخالفت کر رہے تھے لیکن کیا تھا کہ آپ کو اس طرح سے وہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے کیونکہ جو ہے یعنی ابو طالب جو ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اب جب وہ بیمار ہوئے ان کو لگا کہ یہ تو دنیا سے جانے والے ہیں، اور جب یہ چلے گئے اس کے بعد اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا یا یہاں سے مکہ سے نکال دیا یا کچھ کیا تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے اور لان تان کریں گے کہ دیکھو جب تک ابو طالب زندہ تھے تو ان میں مکہ والوں میں جرت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکتے، اور جیسے ہی وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے کیسے ان کے پیچھے سے ان کے بھتیجے کو جو ہے اس طرح سے نقصان دیا۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم جو ہے نا یعنی جا کر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ خود اپنی زندگی ہی میں جو ہے نا اپنے بھتیجے کو منع کر کے جائے تاکہ آئندہ جو ہے نا ہمارے لیے رستہ جو ہے وہ صاف رہے۔ تو بہرحال جب یہ ساری چیز ہو گئی تو آس وسلم نے ان کو کیا جواب دیا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک کلمہ اختیار کر لیں اور اس کی وجہ سے، یعنی کیا ہے کہ اس کلمے کو قبول کرنے کی وجہ سے سارا عرب جو ہے ان کے تابع ہو جائے گا، یعنی یہ بیسیکلی حاکم بن جائیں گے، یہ رول کریں گے، ان کو بادشاہت اور سلطنت اور قوت ملے گی، اور کیا ہے کہ عجم جو ہے انہیں جزیہ دینے لگیں گے۔ تو اب کیا تھا کہ یہ جو گروہ آیا تھا جس میں کہ ابو جہل بھی شامل تھا،
تو یہ سب جو ہے نا یعنی بڑے ہوئے کہ اچھا ایسی کیا چیز ہے، یعنی بیسیکلی ایک چھوڑیں، آپ ایسے 10 کلمات بھی کہیں گے تو ہم آپ کی وہ 10 باتیں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جس کو قبول کرنے سے سارا عرب جو ہے وہ ہمارا محکوم بن جائے، تو آپ بتائیں کون سی ایسی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب ابو طالب نے پوچھا کہ ہاں بھتیجے بتائیں وہ کلمہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، یعنی یہ بات سننی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی نفرت سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یعنی بیسیکلی یہی والی آیات اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ تمام معبودوں کا انہوں نے ایک ہی معبود بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، کہ پھر کیا ہوا کہ وہ جو سردار تھے وہ وہاں سے چل پڑے، یعنی نکل پڑے۔ اور امشو مینس کہ انہوں نے کیا کہا، یعنی کہ ہم جو ہے یعنی جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم اس کو کیری آن کریں گے، ہم نہیں اس کو چھوڑنے والے۔ اور یعنی یہی چیز، اور سیکنڈ اس میں امشو میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بس اس کی باتیں نہیں سنو، کیونکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو وہ تو فوراً جسے کہہ لیں کہ بدک گئے وہاں سے، نفرت کرتے ہوئے، جا اٹھ کھڑے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے اب اٹھو اور چلو۔ اور پھر جو ہے نہ صرف یہ بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے توحید کی، یہ کیسی بات ہے، ان ھذا لشیء یراد، کہ ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض رکھی گئی ہے۔ اب غرض سے یعنی وہی چیز کہ یہ اتنی بات سمپل نہیں نظر آ رہی جیسے کہ سرفیس پہ ہے، بلکہ ایکچولی کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلاٹ ہے، اور پلاٹ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ اب یہ دیکھیں کہ ایکچولی مشرکین مکہ میں اس قدر یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور جو ہے جھکنا ان کے لیے بہت مشکل چیز تھی۔ اس لیے یعنی اس کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ان کی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک ان پر حاکم ہو، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار تھا، یعنی ان میں اتنا بھی نہیں تھا کہ سب قبیلے مل کر جو ہے کوئی اپنا ایک حاکم جو ہے مقرر کر لیتے، یعنی اتنا غرور اور اتنا تکبر کہ ایک دوسرے کے تابع ہونا جو ہے نا ان کے لیے بہت بڑی وہ چیز تھی، کہ ہم جو ہے نا یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر دیکھیں کہ یہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا جو ہے نا وہ ایک سردار ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا جو ہے وہ ایک سربراہ ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی اب ان کو کیا لگ رہا تھا کہ اچھا اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سرداری ہے وہ ختم، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی، ان کے انڈر آنا پڑے گا۔ تو یہ ایکچولی یہ ان کا پلاٹ ہے، یہ ایکچولی ان کی سازش ہے، جس کے تحت جو ہے یہ ہماری سرداری ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور خود یہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے توحید کو اس طرح سے سازش کا نام دیا کہ اس کے ذریعے سے یہ اپنا آپ جو ہے وہ بڑا منوانا چاہتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ حاکم بننا چاہتے ہیں۔ اور یوراد کا ایک اور میننگ بھی ہے، سیکنڈ میننگ، کہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یعنی یہ جو وحی ہے، یہ بیسیکلی یہ کوئی ایسی ہی چیز نہیں ہے، اس چیز کو نان سیریس نہ لیا جائے، یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، ایسی ہی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ یہ جو توحید ہے جو کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، یہ جو وحی آ رہی ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ وحی جو ہے، یہ سچ مچ میں بہت طاقت والی ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ باتیں جو ہیں ہم پر اثر انداز ہو جائیں، امشو، نکلو یہاں سے، یعنی ان سرداروں نے کیا کہا کہ یہ جو یعنی بات ہے یہ بڑی طاقت والی ہے، بڑی پر اثر لگ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کی باتیں سننے بیٹھ جائیں، قرآن ان سے سننے بیٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ یہ قرآن ہم پر جو ہے وہ اثر کر جائے، امشو، گیٹ اپ، یہاں سے نکلو، یہاں سے جو ہے وہ فوراً یعنی لیو، کہ یہاں سے جو ہے فوراً جو ہے وہ نکل جاؤ۔ اور یہ بھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ایسی ہوا میں نہیں ہیں، یہ خالی خالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں وزن ہے،
اس میں کچھ نہ کچھ خاص ہے. یعنی بیسیکلی ایکچولی تو یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے تھے، انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں نا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ ایسے ہی بے وزن یا کچھ ہلکا پھلکا نہیں ہے، کچھ ایسی غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی فیز نہیں ہے، کچھ تھوڑے دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اٹ ہیز سم تھنگ، کچھ نہ کچھ اس میں ہے جو کہ جس کا یعنی ریزلٹ نکلے گا، جس کے یعنی ایک نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا. تو بیسیکلی اب وہ چونکہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، ان کی وہ غرور، وہ جو عزت جو ان کے نزدیک عزت تھی، اس چیز نے ان کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا، رکنے نہیں دیا، اس چیز پر غور نہیں کرنے دیا، بلکہ کیا تھا کہ وہاں سے وہ نکل پڑے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ما سمعنا، نہیں سنی ہم نے بہذا ایسی بات فی الملت الآخرہ، کسی دوسرے اس میں. یعنی کیا ہے کہ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں تو کبھی نہیں سنی، ایسا تو ہم نے نہیں سنا کہ اچھا صرف ایک ہی الہ ہو اور یہ جو دوسرے شریک بناتے ہیں وہ نہ ہوں. یعنی توحید کی بات جو ہے نا، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، یہ تو نئی بات ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم نے اس کو ماننے لگے. ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اختلاق، گھڑی ہوئی بات. یعنی یہ تو ایسے ہی جو ہے نا بات گھڑ لی گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو باتیں ان پر پریزنٹ کی گئیں، جو بات ان کو کہی گئی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کسی طرح سے جو ہے یعنی توحید کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس لے کر آئیں، کوئی دلائل دیں، کوئی بات جو ہے نا یعنی پروف لے کر آئیں کہ توحید کی بات جو ہے وہ غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو بالکل یعنی بے معنی قسم کی چیزیں، بے معنی قسم کی جو ہے نا وہ بالکل یعنی باطل قسم کی چیزیں جو ہے نا آگے سے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ تو کیسے ممکن ہے کہ بہت سارے اب اس طرح کی باتیں تو آپ کے اچھا کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ سینٹینس انف نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے؟ یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ کسی بات کو غلط پروف نہیں کرتی کہ کوئی ہمارے سامنے بات کرے اور ہم اس کی بات کو لے کر یہ جواب دے دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتا کہ آپ اس کو کہیں کہ اچھا یہ میں نے جو ہے نا رد کر دیا اس چیز کا. اور پھر جی کہ یہ تو اس کے پیچھے تو کوئی سازش ہے، یا پھر یہ کہ ہم نے نہیں سنا. بھئی ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کے نالج میں اگر کوئی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بات غلط ہے. یہ قطعاً بھی جو ہے نا دلیل نہیں بنتی کہ اگر آپ لا علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر کیا ہے آگے کیا کہتے ہیں، انزلہ، کیا نازل کیا گیا علیہ اس پر الذکر، ذکر، من بیننا، ہمارے درمیان سے. اب دیکھیں پھر ان کا وہ جو غرور اور وہ جو تکبر تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، پھر وہی چیز جو ہے نا وہ واپس پلٹ کے آ رہی ہے کہ ہم سب میں سے، یعنی ہم جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے امیر امیر لوگ ہیں اور اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں یہاں پر، تو ہم سب میں سے کیا انہی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر جو ہے وہ ذکر کو نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی یہ نصیحت، یہ کتاب، یہ وحی جو ہے اس کے لیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سلیکٹ کیا جانا تھا؟ یعنی ان کے نزدیک بیسیکلی کیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس کام کے لیے یعنی نبوت کے لیے یا رسالت کے لیے کیا ہے کہ اس کا کرائیٹیریا کس طرح سے، یعنی مٹیریلسٹک تھے نا، تو اس کے لیے کرائیٹیریا بھی کیا بنا رہے تھے کہ کسی ایسے بڑے آدمی پر آنی چاہیے جس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں، جس کی بہت زیادہ اولاد ہو، اور جس کے پاس بہت بڑی سرداری ہو، یا جس کا بہت بزنس ہو، جس کی بہت بڑی تجارت ہو، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ غلام ہو. تو یہ سارے ان کے کرائیٹیریا تھے کہ بقول ان کے کہ کسی بڑے آدمی پر جو ہے نا، یعنی ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم میں سے تو ہمیں تو کسی نے چنا نہیں، تو ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ رسالت کے لیے جو چن لیا گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں ہے، من ذکری، میرے ذکر سے. بلکہ لما، ابھی تک نہیں، یذوقو، چکھا انہوں نے، عذابی، میرا عذاب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا ہے کہ یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے، یعنی یہ بات بھی نہیں بلکہ ہے کیا کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. یعنی ابھی تک تو کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نواز رکھا تھا. یعنی ان کے پاس خانہ کعبہ کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں میں ان کی عزت تھی. لوگ وہاں پر جو ہے ہر سال آتے، حج کے لیے آتے، اور چونکہ یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، تو کیا تھا کہ لوگ ان کے لیے بھی نذرانے اور مختلف چیزیں آتی، اور لوگ آتے. اب ظاہر سی بات ہے، جب لوگ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے بزنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا، تجارت بھی ان کی بڑھ جاتی. تو نفع ہی نفع تھا ہر لحاظ سے، عزت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ راستے کہ جن پر یعنی لوگوں کو ڈر ہوتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ راستے ان کے لیے جو ہیں وہ پرامن بنا دیے. تو ہر طرح کی یعنی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم شرک پر ہیں، اور شرک ہی کی وجہ سے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نواز رکھا ہے. یعنی کبھی ہم پر کوئی ایسا کوئی تنگی، کوئی کمی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکلیں نہیں آ رہی. ہم ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں. تو کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ نعمتوں میں ہے. اور اب جب ان کے پاس ذکر بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اور اس کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کی. تو ہے کیا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں نا، ایکچولی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ اگر ان پر عذاب آئے تو پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو ابھی تک تو کیا ہوتا کیا ہے نا، یعنی عام سی بات ہے، عام سی مثال ہے کہ ایک انسان جب بہت نعمتوں میں، بہت آسائشوں میں یعنی پل بھر رہا ہوتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی کچھ نہیں ہوتی، اور ان آسائشوں کے ساتھ ساتھ وہ نافرمانیوں میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا. کبھی بھی اسے لگے گا کہ اچھا میں تو ٹھیک ہی ہوں، اسی لیے تو دیکھو کہ میرے ساتھ تو کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا. ہر طرح کی نعمت مجھے مل جاتی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاؤں، جس چیز کو طلب کروں، جس چیز کی خواہش کروں، جس چیز کا ایم کروں، ہر چیز مجھے مل جاتی ہے. اٹ مینز کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی زندگی میں سب ٹھیک ہے. اگر کچھ ٹھیک نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے میری پکڑ ہو جاتی، میرے کام اس طرح سے سیدھے نہ ہوتے. تو یہی چیز ان کے ساتھ بھی تھی کہ کیا تھا کہ یہ سوچ کر کہ اچھا یعنی ہم میں سے کسی پر کیوں نہیں ذکر اتارا گیا، تو اس چیز کو وہ انکار کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام عندہم، کیا ان کے پاس خزائن، خزانے ہیں، رحمتی، رحمت کے، ربی کا، تیرے رب کے، العزیزی، غالب، الوہاب، جو کہ بہت عطا کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے پاس جو ہیں وہ رحمت کے خزانے ہیں، یعنی تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں. اور وہ پروردگار کیسا ہے؟ العزیز الوہاب، جو کہ غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے. اب اس میں بھی یعنی وہی چیز کہ ان کا یہی اعتراض کہ جیسے کہ دوسری جگہ بھی ہمیں سورہ زخرف آیت 31 میں بھی ان کا سیم یہی اعتراض پتہ چلتا ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. اور پھر جیسے یہاں پر بھی یہ جواب دیا گیا کہ اس سورہ سعد میں بھی ہم عندہم خزائن رحمت ربی کا، کیا تمہارے پروردگار یعنی ان کے پاس جو ہے تمہاری پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں. تو سیم اسی ٹائپ کا جواب جو ہے نا ہمیں سورہ زخرف میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کی رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں، یعنی ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں، کیا یہ لوگ مالک ہیں کہ اچھا جس کو چاہیں یہ دیں. تو بیسیکلی یہ جو نبوت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ یعنی کیا یہ خزانے تمہارے پاس ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا تمہاری مرضی ہے، تمہاری خواہش ہے، تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے اس کی ڈویژن ہونی چاہیے، یعنی جس کو تم چاہو یعنی تمہارے نزدیک جو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ شخص ہے نبوت کا اہل تو اس کو ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تمہارے پاس یہ رحمت کے خزانے ہیں جن کے تم مالک ہو اور تم اپنی مرضی جو ہے وہ کر سکتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. بیسیکلی ہے کیا کہ جو مالک ہوتا ہے مرضی بھی اسی کی چلتی ہے نا. جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیز کے بارے میں مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے دے دے.
کوئی دوسرا اس پر کرٹیسائز کرنے والا، تنقید کرنے والا یا اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. بھئی اس کی چیز ہے، اس کی مرضی ہے نا، یہ عام سی بات ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا ان کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم جو ہے ان رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہو. اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہاں سے جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا وہ لیسن ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور جیسے کہ سورہ زخرف میں بھی آگے ہم کنٹینیو کریں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ بے شک کیا ہے کہ ہم جو ہے ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی بیسیکلی دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ملتا ہے کسی کو کم یا زیادہ، نحن قسمنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا. اور وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ کچھ درجات دے دیے. یعنی بیسیکلی ہمیں فرق نظر آتا ہے نا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ خزانے اس کے پاس ہیں اور اس کو تقسیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اور کیا ہے کہ بعض کو بعض پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپر کر دیا، یعنی درجات نظر آتے ہیں، فرق نظر آتا ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ ویریشن ہمیں نظر آتی ہے. ساری جو لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں، اس میں ہمیں جو چیزیں ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے نا. ڈفرینٹ ہے نا، کسی کے پاس اولاد کتنی ہے، کسی کے پاس کتنی ہے، کسی کے پاس بیٹے ہیں تو کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس دونوں چیزیں ہیں. کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم صورت ہے، کوئی انٹیلیجنٹ ہے، کوئی جو ہے اتنا سمارٹ نہیں ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کی، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہمیں ہر اس میں جو ہے ہمیں فرق نظر آتا ہے، ویریشن نظر آتی ہے. ایون کہ یعنی ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے بھی جو ہے نا آگے سے ان کا رزق بھی کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر لحاظ سے. تو کیا ہے کہ یعنی یہ تقسیم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اب اس میں جو ہے نا انسان کو قطعاً بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کرے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اس چیز میں، اس معاملے میں جو ہے نا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے جس طرح سے چاہے عطا کرے. اور یہ ساری جو تقسیم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس کی مشیت پر مبنی ہوتی ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے یہ اس کی مشیت ہے، اور پھر یہ کہ اس کی حکمت ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کون کتنا اور کس طرح سے ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اتنا ہی جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی ہم بھی جو ہے اعتراض تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ ہوتا ہے. کبھی بول کر دیتے ہیں، کبھی اپنی سوچ کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے رویوں کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور مثلا یہی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جائے تو بھی کیا ہوتا ہے، یعنی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ایسے تھا، ابھی تو ویسے تھا، ابھی تو اتنی عمر تھی. یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کائنڈ آف، یعنی آپ اس کو کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کے نزدیک تو ابھی ایسا تھا تو اس کا انتقال کیوں ہو گیا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، کرٹیسائز کرنا. اور اسی طرح یعنی کیا ہے کہ کسی کے پاس اگر کسی کے بچے جو ہیں بہت آگے نکل جائیں تو بھی انسان جو ہے، اگر آپ کے بچے جو ہیں اتنے انٹیلیجنٹ سمارٹ نہیں ہیں تو اس کو اچھا فلاں کے بچے اتنے، میرے بچے کیوں اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. تو بہرحال جس کو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوتا ہے نا اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مانگ نہیں سکتے. مانگنا اور اعتراض کرنا، دوسرے کو دیکھ کر اپنے سے زیادہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ کسی کو کچھ عطا کر رکھا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو فرسٹریشن میں، ٹینشن میں ڈالنا، غم میں ڈالنا، دکھی ہونا، سیڈ ہونا، یا یہ کہ جیلسی میں آنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ
ضرور ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت چاہیے، انسان اپنی نعمتوں میں جو ہے وہ مزید فراخی چاہتا ہے، تو دعا جو ہے نا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، خوب خوب اپنے لیے مانگنا چاہیے، اس کی تمام نعمتوں کو اپنے لیے مانگنا چاہیے، لیکن اعتراض کے ساتھ نہیں کہ اچھا فلاں کے پاس ہے تو مجھے کیوں نہیں ملا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہوتی ہے نا کہ شکل ہی دیکھ لیں، یعنی صورت کی بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی اچھا ناک ایسی کیوں ہو گئی، لپس ایسے کیوں ہو گئے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ جو ہے انسان کسی تکلیف میں آ جائے، کوئی قسم قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی محتاجی کچھ، تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا نہ ہوتا، میرے ساتھ کیوں ہوا، تو یہ سارے کیا ہیں، اعتراضات میں آ جاتے ہیں۔ تو ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اور یقین کریں کہ جب انسان جو ہے، یعنی یہیں سے اندازہ لگا لیں کیا ہوتا ہے کہ بچے ہی ہیں نا، آپ بچوں میں سے یعنی ایک کو چیز دیتے ہیں، آپ نے اس کو جتنا دے دیا، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا بھی دیتے ہیں نا، کچھ بھی دے دیں تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جب بچہ راضی رہتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی چیز مل بھی جائے تو بھی بہت خوش ہوتا ہے، تو اس کو آپ مزید دے، یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو مزید دیا جائے۔ اور ایک بچہ ہے، اس کو آپ اس کے سامنے ڈھیر بھی لگا دیں تو وہ بھی یہی کہے گا جو ہے نا مجھے کبھی کچھ نہیں ملا، یا یہ کہ یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیز راضی رہنا جو ہے نا، یہ بیسیکلی انسان کو، خود انسان ہی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، آبجیکشن کرنا ہے نا، یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ام لہم، یا ان کے لیے، ملک بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یعنی کیا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی کیا ان کے پاس بادشاہی ہے، اختیار ہے تمام آسمانوں اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، کیا ان پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر، یعنی پھر تو اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو پھر یہ زمین پر نہ بیٹھیں، پھر یہ انسان جو ہے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر یہ زمین پر نہ رہیں بلکہ کیا ہے، آسمانوں پر چڑھ جائیں، یعنی آسمانوں پر پھر ان کی حکومت ہونی چاہیے، ان کو آسمانوں پر رہنا چاہیے۔ جندن لشکر ہے، ماں جو، ہونا لکا یہاں، محزوم شکست خوردہ، من الاحزابی گروہوں میں سے، یعنی کیا ہے کہ یہ یہاں کیا ہے، شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے، یعنی بیسیکلی یہاں اللہ سبحانہ جندم، ماں جو ہے نا یعنی لشکر ہے، ماں جو ہے نا یہ بیسیکلی اس کی قلت اور تحقیر، یعنی چھوٹا سا یہ ایک لشکر ہے جو کہ کیا ہے، شکست خوردہ گروہوں میں سے ایک لشکر ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے کیا، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، کن گروہوں میں سے، ایسے گروہ جو کہ شکست خوردہ اور ذلیل کردہ گروہ تھے۔ یعنی بیسیکلی ان سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر انکار کرتے ہو تو بیسیکلی ہے کیا کہ شکست جو ہے نا وہ پھر تمہارا نصیب بن چکی ہے، تمہاری قسمت میں ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے پہلے بھی کچھ گروہ تھے، انہوں نے بھی اللہ کے مقابلے میں اسی طرح جو ہے وہ شکست کھائی۔ کذبت جھٹلا چکے، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح، وعاد اور عاد قوم عاد، وفرعون اور فرعون، ذو الاوتاد میخوں والا، وثمود اور سمود، وقوم لوط وقوم وقوم لوط اور قوم لوط، و اصحاب الایکا اور ایکا والے، اولئک یہی الاحزاب گروہ ہیں، ان نہیں، کل سب، الا مگر، کذب الرسلا جھٹلا چکے رسولوں کو، فحق کا عقاب پس واقع ہو گیا میرا عذاب۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا اگزامپلز ان کو دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے ذرا دیکھیں کہ قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، اور فرعون، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہوں نے جھٹلایا، لیکن کیا ہوا کہ ان پر فحق کا عقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا اور عذاب کے ذریعے سے ان کو تباہ کر دیا۔ فرعون کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے ذل اوتاد۔ ذل اوتاد کیا ہوتا ہے، بیسیکلی اوتاد جو ہے نا یہ کیلوں کو کہتے ہیں، میخوں کو کہتے ہیں۔
تو میخیں یعنی کس طرح سے کہ اس کو فرعون کو ذل اوتاد کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں کہ ایک تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں جو ہے نا وہ میخیں گڑوا دیتا تھا، کیلیں ٹھکوا دیتا تھا، یعنی اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دیتا تھا، تو اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا گیا، یعنی میخوں والا، یعنی میخیں جو ہے لوگوں کے ہاتھوں پیروں میں ٹھکوا کر جو ہے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس کی چونکہ آرمی بہت بڑی تھی، اور جب بہت بڑی آرمی، بہت بڑے گروہ ادھر سے ادھر ٹریول کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹینٹس لگاتے، پڑاؤ کرتے، تو ٹینٹس میں بھی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ میخیں گاڑ کر جو ہے ٹینٹس کو کھڑا کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پر بھی یعنی بہت بڑی آرمی ہے، اس کا مطلب ہے بہت ٹینٹس جو ہیں ان کو گاڑنے پڑ رہے ہیں، تو وہاں سے بھی ذل اوتاد بن گیا۔ اور ذل اوتاد جو ہے یعنی ٹھکی ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ یعنی بیسیکلی اس کی جو سلطنت تھی نا بہت ہی زبردست، ویل اسٹیبلشڈ اور مضبوط قسم کی سلطنت تھی۔ جیسے کیل ہوتا ہے نا، کیل ٹھک جائے تو وہ کیا ہے، مضبوطی کو شو کرتا ہے، تو اس کی سلطنت بھی کیا تھی، بہت مضبوط تھی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کنگڈم تھی، حکومت تھی۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا، اور اصحاب الایکہ یعنی جو شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کی بات ہے، تو یہ سارے گروہ ہیں، انہوں نے جھٹلایا اور ان پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما ینظروا، اور نہیں وہ انتظار کرتے، ہا اولائی یہ لوگ، الا مگر صیحۃ واحدہ، صرف ایک ہی چیخ کا، ما لہا من فواق، کہ پھر کیا ہے کہ کچھ ان کے لیے کچھ بھی بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، یعنی بیسیکلی ایک زوردار آواز کی بات ہے، اور یہ سور کی بات ہے کہ جب پھونکا جائے گا تو پھر ما لہا من فواق، پھر کچھ بھی ان کے لیے ذرا سا بھی، کوئی ایک سیکنڈ کا بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اور یہ فواق جو ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ گیپ ہے، یعنی دو اس کا یہ جو جب جانور کا ہم دودھ نکالتے ہیں، دودھ دھوتے ہیں، تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ایک بار اس کو سکویز کرتے ہیں، دودھ نکلتا ہے، دین آپ اس کو پھر سے چھوڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ریلیز کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں سے، اینڈ دین اگین اس کو پکڑ کے سکویز کرتے ہیں تو پھر دودھ نکلتا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ ایک دفعہ پکڑ کے سکویز کرنے کے بعد جب چھوڑتے ہیں اور پھر پکڑتے ہیں تو وہ جو بیچ کا وقفہ ہے، امیجن کہ وہ کیا ہے، یعنی بالکل شارٹ سا ڈیوریشن ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ کوئکلی یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو اتنا سا بھی جو گیپ ہے، اتنا سا جو بیچ میں وقفہ ہے نا، وہ بھی ان کو نہیں ملنے والا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اتنا سا بھی ان کے لیے، اتنی سی بھی مہلت جو ان کو نہیں دی جائے گی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، عجل، جلدی کر دے، لنا، ہمارے لیے، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے، یعنی جو ہمارا حصہ ہے نا عذاب کا، جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اچھا عذاب ملے گا، قیامت آئے گی، اس دن ہمیں جو ہے پکڑ ہوگی، تو وہ ہمارا حصہ جو ہے نا جب دینا ہے نا تو ہمیں جلدی دے دو، یعنی ہمیں ابھی دے دو، جو بھی عذاب ہم پر آنا ہے نا وہ آ جائے۔ اصبر، صبر کرو، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وذکر، اور یاد کر، عبدنا، ہمارا بندہ، داود علیہ السلام، ذل ایدی، صاحب قوت، انہو، بے شک وہ، اواب، رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی صبر دیا جا رہا ہے، ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو ٹوٹل اگنور کر دیں، اور کیا ہے کہ یاد کس کو کریں، یعنی ان لوگوں کو بھول جائیں، وذکر، اور یاد کریں، عبدنا داودا، ہمارا بندہ داؤد، ذل ایدی، صاحب قوت، یعنی ہمارا بندہ جو کہ داؤد صاحب قوت تھا، اس کو یاد کرو، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے چونکہ ظاہر ہے جو ہے حالات جو وہاں پر چل رہے تھے، اور یہ چیز ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی وہاں پر مکہ میں اپوزیشن بہت بڑھ جاتی، حالات بہت تنگ ہو جاتے، ڈیفیکلٹ ہو جاتے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے انبیاء کے واقعات جو ہے نا
وہ سنائے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صبر حاصل کریں، ان کی تسلی ہو. تسلی کس سینس میں؟ یعنی ہمیں جب پچھلے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو ہے نا وہ واضح نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ پیغمبروں کو ستایا گیا، پیغمبروں کو بہت تنگ کیا گیا، پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا تھا کہ پیغمبر اور اس کے ماننے والے ہی ہمیشہ غالب رہے. تو جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں نا، یعنی آپ ایک مشکل ٹائم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی آتی. تو ایسے میں کوئی ایسا شخص جو کہ سیم سچویشن میں سے، سیم پرابلم میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، یا وہ شخص جو خود بتائے کہ دیکھو بھائی میں بھی سیم اس میں سے گزرا ہوں، تو ڈونٹ وری، اینڈ اب دیکھو الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ، سب کچھ صحیح ہو گیا، یعنی ایونچولی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ جب اپنی ہی طرح کی سچویشن میں سے گزرے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو اب بالکل ٹھیک ہے، اس کا پرابلم سالو ہو گیا، تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر کریں. تو ابھی انشاءاللہ جو ہے ان کا ہم واقعہ اگلی دفعہ شروع کریں گے، کیونکہ پھر تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ہی جو ہے کمپلیٹ ہی ون سٹنگ میں انشاءاللہ اس کو کریں گے. تو یہیں تک جو ہے اپنا لیسن رکھتے ہیں، کلاس اپنی اینڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہے کلاس جو ہے یہیں تک ہم انشاءاللہ اینڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی اس کتاب کو بہت اچھے سے پڑھنے والا اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے. اور یہ جو ذکر ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، جو کہ ذو شرف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کتاب کو ساری زندگی اس کو پکڑ کر رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.